محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على سلام علیکم حاضرین مجلس، اس عشر زینبیہ کی چوتھی مجالس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کی مجلس میں ہم ذکر کریں گے بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا، جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی بیٹی تھیں اور جناب حضرت عباس علیہ السلام کی خواہر تھیں اور حضرت مسلم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد وجل فرجهم فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء فأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 السعد 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب میں گزارش گزار ہوں ذاکرہ مہر زہرا صاحبہ کی کہ وہ اپنے علم سے اس مجلس کو منور کر دیں۔ ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ ذاکرہ اللهم صل زہرا على کو محمد میں وآل گزارش کرنا دوں۔ محمد وجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ قاری الفاتحہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشنودی فاطمۃ الزہرا، ایک باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवahhidin वन नारु लिल काफिरीन अला रसूल सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबल कासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद اللهم صل على محمد وآل محمد. अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़न तफ़दीला। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। अनीज़ान सैयदा मातमदारा ने मज़लूम करबला, आज अशरे की चौथी मजलिस है। आज की मजलिस में उस बीबी का तज़किरा होगा कि जिस बीबी का शुमार करबला के असीरों में है, करबला में है, लेकिन वाज़े तौर से उनका नाम करबला में नहीं लिया जाता। वो कौन है? यूं तो ज्यादातर इमाम अली की दो बेटियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं, एक ज़ैनब, दूसरे उम्मे कुलसूम। वरना इमाम अली के कई बेटे और कई बेटियां थी। उन्हीं बेटियों में से एक बेटी जिसका नाम रुक़ैया बिन्ते अली था। बताया जाता है कि ये रुक़ैया इमाम की मुस्तकिल बेटी नहीं थी, बल्कि इनकी वालिदा माजिदा का नाम सोहबा था, कि जो रबी बिन तगलिबिया की बेटी थी। और इनकी वालिदा गिरामी को उम्मे हबीब भी कहा जाता है। और ये भी बताया जाता है कि इनको इमाम अली ने जंगे ऐनुत तम्र, एक जंग है कि जिसमें मौलाए कायनात ने इस जंग में जो लोग असीर हुए थे, उन असीरों में से एक असीर कनीज खुद ये इनकी वालिदा गिरामी थी। और बताया जाता है कि इनकी वालिदा गिरामी इमाम अली की कनीज थी और इनकी शाम विलादत हुई है, वो दो बच्चों की विलादत हुई है। बताया जाता है कि जनाब रुक़ैया की विलादत जुड़वा हुई थी, एक खुद रुक़ैया थी और उनके एक बेटा भी था। तारीख में बताया जाता है कि बाज़ तवारीख में रुक़ैया बिन्तुल हुसैन को उम्मे कुलसूम भी कहा जाता है, क्योंकि एक आलिम दीन की किताब है कि जिसका नाम अयानुश शिया है, कि वो कहते हैं कि इमाम अली की 3 बेटियों की कुनियत जो थी वो उम्मे कुलसूम थी। और ये जो रुक़ैया बिन्तुल हुसैन है, उनको उम्मे कुलसूम वुस्ता कहा जाता था, यानी दरमियानी उम्मे कुलसूम। वरना 2 और बेटियां थी कि जिनको उम्मे कुलसूम कुबरा और दूसरी को उम्मे कुलसूम सुगरा कहा जाता था। और ये उम्मे कुलसूम कुबरा और जो सुगरा इमाम अली की बेटियां थी, वो दरअसल जनाबे अकील की बेटों की ज़ौजाएं थी। और इसी तरह से बताया जाता है कि जनाबे रुक़ैया को भी उम्मे कुलसूम में वुस्ता कहा जाता है, यानी दरमियानी उम्मे कुलसूम। तारीख में है कि जनाब रुक़ैया की शादी आप ही के चचाजाद भाई के बेटे से, कि जिनका नाम मुस्लिम बिन अकील था, उनके साथ कर दिया गया था। और जब आपकी शादी जनाब उम्मे कुलसूम से की गई, जनाब रुक़ैया से की गई थी, तो उससे आपको 2 फर्जंद अता हुए थे, जिसमें से एक फर्जंद का नाम अब्दुल्ला था और दूसरे का नाम मोहम्मद था। और ये भी बताया जाता है कि उनकी एक बेटी थी
اگرچہ تاریخ میں ان کی بیٹی کا نام کہیں پر تذکرہ نہیں ہوا ہے کہ ان کی بیٹی کا کیا نام تھا، لیکن سوگلاب آل محمد میں ان کی بیٹی کا تذکرہ، ان کی بیٹی کے نام کا تذکرہ ہوا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جناب مسلم کی ایک بیٹی تھی کہ جس کا نام حمیدہ خاتون تھا۔ جناب رقیہ وہ تھی کہ جنہوں نے واقع عاشورہ میں بھی کہ جب امام حسین مکے سے کربلا کا ارادہ کر رہے تھے، مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہے تھے، تو اس وقت جناب رقیہ نے امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھی، وہ بھی امام حسین کے ساتھ کربلا کا سفر کیا تھا۔ اور تنہا ہی جناب رقیہ نے کربلا کا سفر نہیں کیا تھا، بلکہ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب رقیہ نے اپنے ساتھ اپنے کچھ بیٹوں کو لے کر امام حسین کے ساتھ کربلا گئی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کربلا کا ارادہ ہی رکھتی تھی کہ جب مکے سے امام حسین چلے تو درمیانے ہی راستے میں آپ کو خبر ملی کہ آپ کے بھائی جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں کو بھی کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کی زوجہ کو اسیر کر کے شام اور کوفہ پھرایا گیا تھا۔ لیکن کنیزان سیدہ، ظاہراً جناب رقیہ کا نام کربلا کی تاریخ میں موجود نہیں ہے، لیکن کچھ شواہد ایسے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رقیہ خود کربلا میں موجود تھی۔ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں پہنچا تھا، تو تمام بیویاں رسن بستہ تھیں، سروں پہ چادریں نہیں تھی۔ تو جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تھا تو اس وقت یزید نے یہی سوال کیا تھا کہ یہ بیویاں کون ہیں، ان کی معرفی کرائی جائے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب تمام بیویوں کی معرفی کرائی جا رہی تھی تو ان بیویوں میں جناب رقیہ بنت علی کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ کنیزان سیدہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب رقیہ کی وفات کی تاریخ کہیں پر نہیں ملتا ہے کہ جناب رقیہ کس تاریخ میں وفات پائی تھی، لیکن یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کہاں پر دفن کیا گیا تھا، آپ کا مدفن کہاں ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا مدفن، آپ کو جہاں پر سپرد خاک کیا گیا وہ سرزمین مصر ہے، کہ جہاں پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا تھا، کیونکہ مصر میں ایک زری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رقیہ بنت علی کی طرف اس زری کو نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ امام علی کی بیٹی جناب رقیہ کی مزار ہے یا زری ہے۔ لیکن بعض کتاب میں یہ بھی ملتا ہے کہ پاکستان کے ایک شہر لاہور میں ایک بی بی ہے جو بہت مشہور ہیں، جنہیں بی بی پاک دامن کہا جاتا ہے، بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ہیں۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خاتون جو بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ہیں وہ وہی ہیں جو رقیہ بنت الحسین ہے، کیونکہ انہوں نے 5 عورتوں کے ساتھ بعد کربلا ہجرت کی تھی اور وہیں پر آپ کی شہادت ہو گئی تھی اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب بقیہ کتابوں میں دیکھا گیا، تحقیق کی گئی، تو بعض لوگوں نے اس بات کو رد کر دیا، اس بات سے منع کر دیا کہ نہیں، وہ بی بی جو پاک دامن ہے وہ جناب رقیہ بنت الحسین بنت العلی نہیں ہے۔ جناب رقیہ کا مقام کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ جناب عباس کی بہن امام حسن و حسین کی بہن ہے۔ جناب رقیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ واقع کربلا میں تھی، لیکن آخر واقع کربلا میں ان کا نقش کیا تھا، کیونکہ کہیں بھی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ جناب رقیہ بنت الحسین بنت علی کا کوئی بھی تذکرہ کربلا میں موجود ہو۔ جبکہ دیکھا جائے تو جناب رقیہ ایسے خاندان میں شادی کر گئی تھی کہ جو خاندان سب سے زیادہ مشہور ترین خاندان تھا۔ وہ ایسا خاندان تھا کنیزان سیدہ کہ جس کے بارے میں خود حجت الاسلام
حمید احمدی صاحب اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سب سے مشہور ترین خانوادہ جو اس زمانے میں تھا وہ خانوادہ جناب مسلم کا تھا. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ تعداد میں کربلا میں جو امام حسین کا ساتھ دیا تھا وہ خاندان جناب عقیل تھا، کہ جس نے کربلا میں امام حسین پر اپنی جانوں کو قربان کیا تھا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب عقیل کے فرزند بھی موجود تھے، خود ان کے پوتے بھی موجود تھے، خود ان کے بقیہ بھائی بھی کربلا میں موجود تھے. اور یہ خاندان اتنا بلند ترین خاندان تھا کہ خود امام حسین علیہ السلام اور امام حسین کے بعد سید سجاد بھی اس خاندان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس خاندان میں سے بتایا جاتا ہے کہ جناب عقیل کے 4 فرزند کربلا میں شہید ہوئے تھے. 4 فرزند کون کون سے؟ ایک جناب مسلم اور ان کے 3 بھائی اور، کہ جن کا نام جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل اور عبداللہ اکبر جنہیں کہا جاتا تھا، وہ بھی کربلا میں موجود تھے. اور یہاں تک کہ خود جناب مسلم کے بچے بھی کربلا میں موجود تھے اور انہوں نے امام حسین پر اپنی جانوں کو قربان کیا اور شہادت نوش فرمائی. کنیزان سیدہ، لیکن جناب رقیہ جو کہ امام حسین کی بہن، جناب عباس کی بہن، جناب مسلم کی زوجہ، آیا ان کا کربلا میں کیا نقش تھا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عقیل کے خاندان میں جو سب سے مہم کسی کا نقش اگر کربلا میں تھا تو وہ جناب مسلم کا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف سے جناب مسلم کی زوجہ وہ تھی جناب رقیہ جو خود امام حسین کی بہن تھی اور امام علی کی بیٹی تھی اور خود ان کی زوجہ تھی. اسی لیے تو جب امام حسین کو کوفے والوں نے خط لکھا تھا، امام حسین نے اس خط کے جواب میں کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے ایسے مطمئن ترین شخص کو بھیجوں گا کہ جو اس کی معرفی کراؤں گا جو میرے نزدیک سب سے زیادہ معتبر ہو، سب سے زیادہ مطمئن ترین شخص ہو. اور وہ کون تھا؟ وہ جناب مسلم تھے. لیکن کنیزان سیدہ، جناب مسلم سے امام حسین کا لگاؤ بہت زیادہ تھا. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جب امام حسین کو درمیان راہ میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو امام حسین نے ایک مرتبہ ایک لفظ دہرایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد پروردگار سے دعا کی اور کہا پروردگارا مسلم پر رحمت کر اور انہیں بہشت اور رضوان جنت عطا کر، کیونکہ جناب مسلم اپنے امتحان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. اور یہ جناب مسلم کا تذکرہ اس لیے بھی تاریخ کربلا میں بہت زیادہ ہے کنیزان سیدہ، کیونکہ جناب مسلم کا پورا خانوادہ کربلا میں موجود تھا. تو تاریخ بتاتی ہے کہ پورا خانوادہ موجود تھا، حتیٰ جناب مسلم کی ہمسر، ان کے فرزند بھی کربلا میں موجود تھے. کیونکہ جب کربلا جس طرح سے کربلا میں دوسری عورتوں کا نقش رہا ہے، اسی طرح سے جناب رقیہ کا بھی نقش رہا ہے. اگرچہ ڈائریکٹ ان کا نام کربلا کی خواتین میں نہیں لیا جاتا ہے، لیکن کچھ شواہد، کچھ دلیلیں ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب رقیہ کربلا میں موجود تھی اور انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا. سب سے پہلے جو قرائن اس بات کی گواہی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ 2 نوجوان جس کو کربلا میں اسیر کیا جاتا ہے اور ابن زیاد انہیں اسیر کر کر زندان میں ڈال دیتا ہے، اور زندان میں ڈالنے کے بعد ان کو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ وہ 2 نوجوان کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ 2 نوجوان جناب رقیہ کے فرزند تھے. اور کیسے ممکن ہے کہ معمولاً دیکھا گیا ہے کربلا میں کہ جتنی بھی جوان اولادیں تھی کربلا میں، ہر جوان کی ماں کربلا میں موجود تھی.
تو کیسے ممکن ہے کہ جب تمام جوانوں کی مائیں کربلا میں موجود ہوں تو جناب رقیہ خود اپنے بچوں کے ہمراہ کربلا میں موجود نہ ہوں؟ تو پہلی دلیل خود ان کے بچے ہیں کہ جس کے سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب رقیہ نے کربلا میں ایک مہم نقش رکھا ہے۔ دوسری دلیل جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جناب رقیہ کا نقش کربلا میں سب سے مہم نقش ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے اور محققین اور آیت اللہ کا لکھنا یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ امام حسین کی کوئی بھی بہن ایسی نہیں تھی کہ جو مدینے میں رہ کر انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ حتیٰ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب زینب کربلا میں موجود تھی جبکہ ان کے شوہر کربلا میں موجود نہیں تھے، تب بھی امام حسین کو انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ تو اس لہٰذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام بہنیں امام حسین کی امام حسین کے نزدیک موجود تھی، اور جب تمام بہنیں موجود تھی تو ان کی ایک بہن ان میں سے جناب رقیہ بھی ہے، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان بہنوں میں جناب رقیہ بھی امام حسین کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ تیسری دلیل کنیزان سیدہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب رقیہ کربلا میں بہترین نقش رکھتی ہیں وہ یہ کہ جب امام حسین جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے 4 عورتوں کو ایسی دیکھا تھا کہ جو بچوں کے لیے بچوں کی امداد کر رہی تھی، خیموں کی دیکھ ریکھ کر رہی تھی۔ وہ 4 خواتین کے جو نام تاریخ میں لیے گئے ہیں وہ کون کون سی خواتین ہیں کہ جیسا کہ لہوف میں تذکرہ ہے کہ وہ 4 خواتین جناب زینب، ام کلثوم، جناب فاطمہ اور جناب رباب علیہ السلام ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان 4 خواتین میں سے ایک چوتھی خاتون جو ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے وہ جناب رقیہ کی ہے، جو خود امام حسین کی بہن ہیں اور انہوں نے کربلا میں بچوں کے لیے مدد طلب کی تھی اور خود انہوں نے خیمے کی دیکھ ریکھ کی تھی۔ اور کنیزان سیدہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تاریخ میں جو نقش جناب رقیہ ہے یا ہمسر مسلم ہے وہ سب سے بہترین نقش ہے، کہ مہم ترین نقش جناب رقیہ کا کربلا میں صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جناب رقیہ نے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے کہ ان بچوں کی تربیت کی ہے کہ ان کے تمام بچے کربلا میں شہید ہو گئے، یعنی کسی بچے نے امام حسین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جب جناب مسلم کی خبر شہادت امام حسین تک پہنچی تھی تو اس وقت امام حسین نے اپنی بیعت کو سب کے اوپر سے اٹھا لیا تھا۔ تو جب اٹھا لیا تھا تو کہا گیا سب سے پہلا اعتراض کرنے والا اگر کوئی شخص تھا تو وہ جناب عقیل کے خاندان سے تھا، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے حسین سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں لیکن ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے، ہم آپ کے راہ میں اپنا خون بہا دیں گے، لیکن ہرگز ہم آپ کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو کنیزان سیدہ بتایا جاتا ہے کہ جناب رقیہ کے 7 فرزند ایسے ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ اور جناب رقیہ کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب رقیہ کی ایک بیٹی تھی کہ جب درمیان راہ میں یہ خبر ملی کہ جناب مسلم شہید کر دیے گئے تھے تو ایک مرتبہ امام حسین اپنے خیمے کو روک دیا تھا، اور روکنے کے بعد تمام لوگوں کو اپنی جگہوں پر بٹھا کر تمام لوگوں سے بتایا کہ میرا بھائی مسلم شہید کر دیا گیا کوفے میں۔ اور یہاں تک کہ آپ جناب مسلم کی بیٹی کے پاس گئے کہ جن کا نام سوگ نام آل محمد میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام
حمیدہ تھا آپ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا اور پھیرنے کے بعد امام بہت زیادہ گریہ کرنے لگے. تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حمیدہ اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی کہ جو بنی ہاشم کا خاندان تھا. جیسے ہی امام حسین نے جناب حمیدہ کے سر پر دست شفقت پھیرنا شروع کر دیا تو جناب حمیدہ فوراً سمجھ گئیں اور امام حسین سے سوال کیا کہ اے چچا، کیا میرا بابا شہید کر دیا گیا؟ آپ ایسے میرے سر پہ دست شفقت پھیر رہے ہیں کہ جیسے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے. ہاں کنیزان سیدہ، یہ خاندان عقیل ایک ایسا خاندان ہے کہ جو اہل بیت سے بہت زیادہ ان اہل بیت کا ادب و احترام کرتا تھا، اور تمام تواریخ میں سب سے زیادہ اگر کسی خاندان نے کربلا میں کوئی نقش رکھا ہے تو وہ جناب مسلم ہے اور ان کا پورا خاندان ہے. تو کنیزان سیدہ، یہ تمام شواہد کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جناب مسلم کا پورا خانوادہ کربلا میں موجود تھا. اور کنیزان سیدہ، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ کوفہ میں لے جایا گیا تھا تو جیسے ہی زینب و ام کلثوم اور تمام بیویاں کوفے میں داخل ہوئی تھی تو جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئی تھی تو ایک آواز آئی تھی کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو جب یہ آواز آئی تو جناب زینب نے فوراً سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا، اے بھیا، کون ہے جو ہمیں اس عالم غربت میں سلام کہہ رہا ہے؟ تو یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد جناب زینب سے کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں، دارالامارہ کی چھت کی طرف نگاہ کریں. جب جناب زینب نے دارالامارہ کی چھت کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب مسلم کا کٹا ہوا سر دارالامارہ کی چھت سے لٹک رہا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے گریہ کیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے ایک ماں ایسی بھی اسیروں میں تھی کہ جس نے اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب رقیہ بنت علی ہیں. کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تمام بیویاں کوفے سے چلنے لگی تو تمام بیویاں آگے بڑھ گئیں، لیکن ایک مرتبہ جناب مسلم کے لاشیں اور آنے کے بعد اے میرے والیو حدیث، اے میرے سرتاج، گزری وہ آپ، مجھ پر گزری وہ آپ. لیکن اے میرے والیو وارث، میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ پر کیا گزر گئی، لیکن اے میرے والیو وارث بس اتنا بتائیے جو 2 بچے آپ کے ساتھ کوفے آئے تھے وہ میرے بچے کہاں ہیں؟ ہاں کنیزان سیدہ، جناب رقیہ بنت علی وہ تھی کہ جس نے اپنے بچوں کے لاشوں کو نہ دیکھا. لیکن میں یہ کہوں گی کہ جناب رقیہ، آپ نے صرف اپنے بچوں کے لاشوں کو نہ دیکھا لیکن اپنے بچوں کے لاشوں پہ دل کھول کر گریہ کیا، ان کے لیے دل کھول کر گریہ کیا. لیکن ان اسیروں میں ایک بی بی ایسی بھی ہے کہ جس کے لال کا جنازہ جب خیمے میں آیا ہے تو بی بی نے مصلی بچھا کر پروردگار کا شکر ادا کیا ہے. یہ بی بی کوئی اور نہیں بلکہ جناب زینب ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو کسی مقام پر گریہ نہیں کیا. حتیٰ جب آن و محمد کے سر لائے گئے اور جناب فضہ نے کہا ہے بی بی زینب کیا آخری بار اپنے فرزندوں سے ملاقات نہ کرو گی، تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کہ اے اماں فضہ، میں نے ان بچوں کو امام حسین پر صدقہ کیا ہے، اور جناب زینب اگر صدقہ کر دے تو صدقہ کر کے اسے واپس لے لیتی ہے. لیکن کنیزان سیدہ،
جناب زینب نے کسی مقام پر اپنے بچوں کا گریہ نہیں کیا، کیونکہ جناب زینب کہتی تھی کہ میں ان بچوں کی ماں ہوں، میں زندہ ہوں، میں ان پر گریہ کر سکتی ہوں، لیکن میں اس پر گریہ کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ پورے راستے جناب زینب نے صرف اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے کنیزان سیدہ، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہی زینب پلٹ کر مدینہ آئی ہے اور اپنے بھائی کے گھر سے عبداللہ کے گھر گئی ہیں، تو تاریخ بتاتی ہیں کہ جب عبداللہ کے گھر پہنچی، صحن خانہ میں بیٹھ گئی اور گریہ کرنا شروع کرا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ گھر میں تشریف لائے، کیا دیکھا، ایک ضعیفہ ہے جو مسلسل گریہ کر رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا، اے ضعیفہ تو میرے گھر میں گریہ کیوں کر رہی ہے؟ ابھی میری شہزادی زینب آنے والی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے تڑپ کے کہا، اے عبداللہ، ان شام والوں نے اس زینب کی ایسی حالت کر دی کہ آپ نے بھی مجھے نہ پہچانا۔ اے عبداللہ، میں ہی آپ کی زینب ہوں۔ یہ کہنے کے بعد جناب عبداللہ نے کہا، اے زینب، آپ کا یہ کیسے حال ہو گیا ہے؟ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر خمیدہ ہو چکی ہے۔ ہاں کنیزان سیدہ، ایک مرتبہ وہ زینب جس نے کربلا میں اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، ایک مرتبہ جب یہی زینب اونو محمد کے حجرے میں جاتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھتی ہے، ایک مرتبہ سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں، اونو محمد، اے میرے لال، میں تجھے کربلا میں رو نہ پائی، آج یہ ماں دل کھول کر تیرا ماتم کرے گی۔ واہ غربتا واہ الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ایہم ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین 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 داخل کوفہ ہوئے جب نائب سلطان دی، داخل کوفہ ہوا جب نائب سلطان دی، آج مرتبہ بیت کو ہزار مشرقی، عرض مقربہ بیت کو ہزاروں مشرقی، لے لی بیعت کوفیوں سے حضرت مسلم نے جا، لے لی بیعت کوفیوں سے حضرت مسلم نے جا، نام ایک بحر طلب بھیجا سوئے سلطان دی، نام بحر طلب بھیجا سوئے سلطان دی، بعد اس کے ہو گئے سب اہل کوفہ منحرے، بعد اس کے ہو گئے سب اہل کوفہ منحرف، اور برائے قتل مسلم آ گئی فوجیں لئیں، اور برائے قتل مسلم آ گئی فوجیں لئیں، عالم تنہائی شدت پیاس کی جائیں کہاں، عالم تنہائی شدت پیاس کی جائے کہاں، اب کہیں ڈھونڈے سے بھی مل جائے ملتی نہیں، اب کہیں ڈھونڈے سے بھی جائے اما ملتی نہیں، اتفاقاً راہ میں جب خانہ طوبہ ملا، اتفاقاً راہ میں جب خانہ طوبہ ملا، تب کہا پانی پلا دے بحر ختم المرسلین، تب کہا پانی پلا دے بحر ختم المرسلین، جام پانی کا پلا کے مومنان بادا، جام پانی کا پلا کے مومنان بادا، آپ سے نام و نشا پوچھا با آواز حزین، آپ سے نام و نشا پوچھا با آواز حزین، بعد اسرار اس سے حالت بے کسی کی جب کہی، بعد اسرار اس سے حالت بے کسی کی جب کہی، سنتے ہی نام اپنے گھر میں لے گئی وہ پاک دین، سنتے ہی نام اپنے گھر میں لے گئی وہ
پاک دی، رات بھر مہمان رہی لڑکے نے اس کے صبح کو، رات بھر مہمان رہے لڑکے نے اس کے صبح کو، حاکم کوفہ سے کہہ کر بھیج دی فوجیں لئیں، حاکم کوفہ سے کہہ کر بھیج دی فوجیں لئیں، گھر سے نکلے سنتے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا، گھر سے نکلے سنتے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا، اور کھینچی تیغ بہرے قتل فوج مشرقی، اور بھیجی اور کھینچی تیغ بہرے قتل فوج مشرقی، لڑتے لڑتے حضرت مسلم گرے اس غار میں، لڑتے لڑتے حضرت مسلم گرے اس غار میں، ہم لور نیزے سے بے کس پر ہوئے آدھائے دی، ہم لور بے کسب نیزے سے ہوئے آدھائے دی، باطل قتل غیشمہ پہ مئی پر بڑھ کر کہا، بعد قتل ریسمہ سے پائے مئی باندھ کر، کھینچتے پھرتے تھے بازاروں میں کوفہ کو لئیں، کھینچتے پھرتے تھے بازاروں میں کوفہ کو لئیں، داخل کوفہ ہوئے جب نائب سلطان دین، یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے، دونوں بچوں کا وہاں کوئی مددگار نہ تھا، صرف تنہائی تھی یاور نہ تھے غم خوار نہ تھا، وہ بھٹکتے رہے در در کوئی دلدار نہ تھا، کوئی دونوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا، تھک کر کے جو گرتا تھا کبھی چھوٹا برادر، چلتا تھا بڑا بھائی اسے گود میں لے کر، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے رو کر پوچھا، بھیا اتنا تو بتا دو کہ کہاں ہے بابا، ہم مسافر ہیں یہاں کوئی نہیں ہے اپنا، ہم کو پردیس میں اب کون سہارا دے گا، ہر سمت اندھیرا ہے کہاں جائیں گے بھائی، لگتا ہے ہمیں بابا نہ مل پائیں گے بھائی، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، رات کالی تھی اندھیرے میں وہ دونوں بچے، سہمے ہوئے ایک پیڑ پہ چھپ کر بیٹھے، رات بھر لپٹے تھے آپس میں وہ غم کے مارے، سسکیاں لیتے تھے رو رو کہ وہ چپ کے، آہٹ جو کوئی ہوتی تھی گھبراتے تھے دونوں، پتے بھی کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے دونوں، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، ایک کنیز آئی صبح اس کو تھا پانی بھرنا، اس نے معصوموں کا پانی میں جو دیکھا چہرہ، دونوں بچوں سے یہ گھبرا کہ اسی دم پوچھا، کون ہو آئے کہاں سے وہ بتا دو اتنا، دونوں نے کہا زخم بہت کھائے ہیں بی بی، ہم لوگ مدینے سے یہاں آئے ہیں بی بی، جب گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، نام یسرب کا سنا جب تو وہ تڑپی ایک بار، لے کے بچوں کو چلی گھر کی طرف وہ دیدار، اپنی ملکن سے بتانے لگی سب حال زار، مومنہ نے کیا شہزادوں کو رو رو کر پیار،
کہنے لگی ڈرنا نہ میری جان ہو دونوں، آقا کے دلاروں میرے مہمان ہو دونوں، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، مطمئن ہو گئے جس وقت کی وہ ماہ لقا، لے گئی بچوں کو حجرے میں کنیز زہرا، کھانا پانی جو دیا بچوں کو دل بھر آیا، سامنے نظروں کے ماں باپ کا چہرہ آیا، بابا کے لیے محو بکا ہو گئے دونوں، بن کھائے پیے روتے ہوئے سو گئے دونوں، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، ہائے مسلم کے پسر چاند ستارے دونوں، خواب سے چونک کے اٹھے جو دلارے دونوں، آہ بھرنے لگے حجرے میں وہ پیارے دونوں، روئے بے ساختہ تقدیر کے مارے دونوں، رونے کی صدا سن کے اٹھا حارث ملعون، خنجر لیے حجرے میں گیا حارث ملعون، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، لے کے ملعون یتیموں کو نہر پہ آیا، تیغ معصوم کو دکھلا کے وہ ظالم بولا، تمہیں بتلاؤ گلا کاٹوں میں پہلے کس کا، بڑے بھائی نے گلا اپنا بڑھا کر یہ کہا، میں دیتا ہوں سر تیغ ادھر موڑ دے حارث، بس میرے چھوٹے بھائی کو اب چھوڑ دے حارث، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، سر کو جب کاٹ چکا تن کو نہر میں ڈالا، چھوٹے بھائی کی طرف بھائی کا لاشا آیا، آئے شہزادوں کا آپس میں جو لپٹا لاشا، دونوں مظلوم کی مظلومی پہ رویا دریا، واعظ جو ستم دونوں یتیموں پہ ہوا ہے، اس ظلم کو لے کر کے قلم کانپ رہا ہے، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے، جب گر گئے یا حسین یا یا حسین، حسین، یا 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 حسین، حسین حسین، یا 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 حسین، حسین، یا یا حسین، یا حسین، حسین یا یا حسین حسین، یا 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 حسین، حسین یا یا حسین، حسین یا 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 حسین حسین، یا حسین یا 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 حسین، حسین حسین یا یا حسین حسین یا حسین۔ یا محمد و آل محمد۔ متوجہ زیارت اور صدف زیری صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ زیارت پڑھوا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضی، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا سار اللہ وابن ساری والموتور، اشہد انک قد آتیت المعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتانا اليقين، لعن الله من قتلك
ولعن الله أمة ظلمتك، لعن الله أمة سمعت بذلك ورزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نور في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تلبسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك أركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الغزي الزكي الأحد المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآلام الهدى والقربة الوسخى والهجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم على ظاهركم وعلى باطنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عزم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وزاقت الأرض ومنعت السماء، وإليك المشتقى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. يا علي يا محمد، يا محمد يا علي، اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. وعجل فرجهم. بسم الله